तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, हसन अल्लाह यारी को, बबुआ को, उसकी पूरी टीम को, तमाम राफजियों को, खुले छुपे, हरे नीले काले पीले जितने हैं सबको मैसेज करो कि हसन अल्लाह यारी, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, वो फाहिशा का लड़का, वो जानिया का बेटा, खुदा की कसम जहर का प्याला पी लेगा, तख्तेदार पे लटक जाएगा, गार में छुप जाएगा, वो मुझसे मुनाजरा कर ही नहीं सकता है, उसमें दम ही नहीं है मुझसे अरे वो मुनाजरा न करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आइए हम और आप सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, जिसको रब ने यासीन कहा, तोहा कहा, जिस नबी की शान ये है कि अगर वो इशारा फरमाएं तो चाँद के दो टुकड़े हो जाएं, जिस नबी की शान व अज़मत का आलम ये हो कि अगर वो अपनी शहादत की उंगली का इशारा फरमाएं तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, जिस मेरे आका की शान व अज़मत का आलम ये हो कि अगर वो इशारा फरमाएं तो दरख्त अपनी जड़ों को नोचता हुआ नबी के कदमों पर आ गिरे। आइए उसी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी शान व अज़मत का आलम यह है कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श बनाया, जिनके लिए पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने तुमको और हमको ज़िंदगी अता फरमाई है, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको रिज़्क़ अता फरमाता है। आइए उसी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर और उनकी आल पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। पढ़िए बावाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक़्क़ा खूबसूरत बयानात इंशाअल्लाह ताला सुनाए जाएंगे। और आप तमामी हज़रात से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारा पुराना चैनल था, जिस चैनल का नाम 92 सच्ची खबरें था, इस वक्त उसके ऊपर 3 स्ट्राइक आ चुके हैं, जिसकी वजह से उस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की जा सकती है। तो इसलिए ये जो हमारा नया चैनल है कमालुद्दीन रज़वी ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला आपको लगातार उलमाए अहले सुन्नत और मसलक आला हज़रत के शेरों के बयानात इसी चैनल के ज़रिए से आप तक पहुँचाए जाएंगे, और आप इसी चैनल पर आकर के उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक़्क़ा के खूबसूरत नूरानी बयानात को सुन करके अपने ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करें, और इनके बयानातों को सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। तो बिला ताख़ीर उलमाए हक़्क़ा के, उलमाए अहले सुन्नत के बयानात को मैं आपके फ़ोन की स्क्रीन पर शो करूं, बस उससे पहले और इस बयान पर अमल करने की बेहद कोशिश करूंगा। ये नियत आप कर लें, और इसी नियत के साथ आप इस मुकम्मल वीडियो को देखें, मुकम्मल बयान को सुनें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने ये अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर, मुझे रब की ज़ात पर उम्मीद है, उम्मीद कवी है, और मुझे रब की ज़ात पर यकीन कामिल है कि वो तुम्हारे दिलों को ज़रूर दीन की तरफ मोड़ देगा। तो आइए उलमाए अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, जिनकी शोहरतों का डंका दुनिया के हर खित्ते में बजता हुआ नज़र आता है, जिनका नामी इसमें ग़रामी मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब है। आइए हज़रत का ये खूबसूरत बयान हम सभी लोग मोहब्बतों के साथ, अक़ीदतों के साथ समाअत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, लानतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान अहले सुन्नत, सामईन मोहतरम, आज के इस लाइव आने का मकसद अहबाब अहले सुन्नत की जानिब से वो चंद सवालात है जो इंटरनेट पर गर्दिश कर रहे हैं, और वो मुझसे रब्ता नहीं कर पा रहे हैं मुख्तलिफ़
سائٹس پر وہ اپنے کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان تمام سوالات کا مختصراً اور جامع جواب میں دوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 13 تاریخ کو جو تماشا ہوا اور جو چالیں چلی گئی، جو مکاری کی گئی، تو اس وقت بہت سے لوگ اس دھوکے کو سمجھ نہیں پائے اور بدگمانی کا شکار ہوئے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے کہ اے ایمان والو، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات کو مان لو اور اس کے بعد پھر فتنے کھڑے ہوں، فساد ہوں، ناچاقیاں ہوں، بدگمانیاں ہوں۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے بہتر ہے کہ فاسق کی لائی ہوئی بات کی خوب اچھے سے چھان بین کی جائے۔ 13 جون 2025 کو حسن اللہ یاری نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر جو 10 دن پہلے اس نے لنک لگائی تھی، اس لنک پر وہ آ کر بیٹھا، اور جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے وہ اکیلے نہیں آتا ہے، پوری ٹیم کے ساتھ آتا ہے۔ وہ سارے اس کے دوست احباب فریم کے اندر جمع تھے، وہ ان سے باتیں کر رہا تھا، للکار رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، اور مجھے جو ہے احباب کے میسج پہ میسج، فون پر فون، حتیٰ کہ میرے ساتھ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان تک کو فون آنے لگے کہ حضرت کو کہیے آئیے آئیے آئیے۔ میں نے کس حد تک کوشش کی، کب تک کوشش کی، میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، یہ بغیر جانے سمجھے مجھ سے پوچھے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ بدگمانیاں شروع کر دی، طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ پھر بعد میں جب ہم نے چھوٹی چھوٹی کلپس اپنے واٹس ایپ چینل کے ذریعے بھیجنا شروع کیا اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا، بعد میں حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا مفتی محمود اختر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، بیان آیا۔ آپ کے بھانجے حضرت مولانا مفتی فہیم القادری صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک بہت اچھا خطاب 14 تاریخ کو بھیونڈی کے سرزمین پر عرس فاتح بھیونڈی کے موقع پر فرمایا، اور اس کے بعد میری تقریر بھی ہوئی۔ اور پھر جو ہمارے سنی حساس بچے انٹرنیٹ پر دین و سنیت کا کام کرتے ہیں، انہوں نے نلہ یاری کی پول کھولنا شروع کیا، تو کافی حد تک بدگمانیاں لوگوں کی دور ہو گئی۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو میں جو چند سوالات لوگوں کے ہیں، میں ان کے سوالات کو لے کر اس کا جواب دوں۔ تو مجھے امید قوی ہے، اصل میں اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو شروع سے ہمارے ساتھ اپڈیٹ تھے، تو وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آ رہے۔ ایک ایسے تھے جو آئے گئے، پورا نہ ادھر کا سنا نہ ادھر کا سنا، وہ بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ تیسرے وہ تھے جنہوں نے صرف اس طرف ہی کا سنا، ادھر دھیان ہی نہیں دیا، وہ پوری طرح بدگمان ہو گئے۔ اب جو آدھا ادھورا سننے والے تھے، تو ان میں سے بہت سو کی اصلاح ہو گئی، بہت سو نے اپنے کمنٹ سے رجوع کیا، اپنے الفاظ سے رجوع کیا، براہ راست میرے احباب کو فون کر کے اطلاع دی کہ ہم حضرت سے معافی چاہتے ہیں۔ بلکہ میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں جو رکشہ ڈرائیور ہیں، اور ان کو کسی نے خلافت بھی دے رکھی ہے، پیر صاحب ہیں۔ تو ان پیر صاحب نے بھی مجھے باقاعدہ ایک میرے بچے کے ذریعے فون کر کے معافی مانگی کہ حضرت میں بدگمان ہو گیا تھا، اس کے فریب کو نہیں سمجھا، لیکن جب حقائق دھیرے دھیرے آ گئے تو میری آنکھیں کھل گئی، اللہ و رسول کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 9 تاریخ سے ہی میں نے اپنا جو مشہور نمبر ہے 9820 672 770 وہ بند کر دیا ہے۔ بقرعید گزر چکی، نمبر میں نے بند کیا، واٹس ایپ ڈیلیٹ کیا۔ اب ایسے میں اگر بابا ہو، کوئی بھی ہو، یا عام لوگ ہوں، مجھ سے رابطہ کرتے ہیں فون واٹس ایپ پر، تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے تقریریں کرنا بند کر دی ہے۔ اب لوگ تقریروں کے لیے، مسائل کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے فون لگاتے ہیں، تو میرے دوسرے معاملات میں خلل ہوتا، اس لیے میں نے سرے سے نمبر بند کر دیا۔ لیکن جس رات حسن اللہ یاری اپنی آئی ڈی پہ لائیو آیا تھا، تو اس وقت میں بھی اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمیعت الاحناف پہ لائیو آیا تھا 3-4 مرتبہ، وہ لائیو ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا یہ ایک نمبر دے رہا ہوں، اس پر لنک بھیجو۔ تو ایک تو وہ جب لائیو آیا تو اس نے کمنٹ میں پن کر کے ایک لنک لگائی تھی، وہ کامن لنک تھی، تو ایسا تھا کہ اس کے ذریعے اگر کلیم حنفی نام سے کوئی آتا ہے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اب لوگوں کے کئی سوالات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے کچھ لکھ رکھا ہے کہ چیلنج غلط تھا،
شرائط غلط تھے، حضرت نے جھوٹی قسم کھائی، اپنا لنک بناتے، گھر میں بیٹھتے، لائبریری میں بیٹھتے، گاڑی میں کون سا مناظرہ ہوتا ہے نا. اس طرح کی چند باتیں ہیں. حالانکہ اس کا جواب کافی حد تک لوگوں کو مل چکا ہے، اور سید حسنین بقائی صاحب نے بھی ٹیکنیکل لائن سے اس کی بہت اچھی پول کھولی ہے. ہمارے واٹس ایپ چینل میں نے اس کے لنک دی ہے، آپ اسے ضرور سماعت کریں. تو جو لنک اس نے دی تھی، میں اس پر جب وہ لائیو آیا اور مجھے میسیجز آنے لگے تو ہمارے واٹس ایپ چینل کے اندر ہماری احباب کی بات ہونے لگی. میں نے کئی بار اس پر ٹرائی کیا لیکن وہ لاکڈ تھا، اس میں انٹری نہیں کر پا رہا تھا، جا نہیں پا رہا تھا. پھر جب میں نے قوم کو یہ بات بتائی فی الفور اسی وقت کہ دیکھو یہ لاک ہے، میں اس میں انٹری نہیں کر پا رہا ہوں، میں کیسے جاؤں گا اس میں. تو پھر ہوا یہ کہ ایک اسپیشل لنک دی گئی. اسپیشل لنک کے ذریعے بھی میں نے کئی بار کوشش کی، گھر سے کار تک، مزار شریف میں جا رہا تھا، بیچ میں احباب ملے، بچے ملے، پھر واپس ریٹرن میں گھر پر آیا. ریٹرن آنے کے بعد بھی میں نے کوشش کی. تو 2-3 بار جو میں کنیکٹ ہوا اسپیشل لنک کے ذریعے، کیا حشر ہوا اس پر بھی میں تبصرہ کروں گا. سرے دست میں چند سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے بنارس کی تقریر میں حضرت عباس اور حضرت باقر کے نام کو بگاڑا، اور 12 تاریخ کو جو آپ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں حضرت امام مہدی کا مذاق اڑایا. تو اس طرح کی باتیں، تو میں وہ تمام سوالات لیتا ہوں. نمبر 1، کل ایک گجرات کے پیر صاحب ہے، ان کی لنک میرے نظر سے گزری، ویڈیو نظر سے گزری. ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ابھی میں اگر ان کا ویڈیو اٹیچ کروں گا تو پھر لوگوں کی ایک بری عادت یہ ہے کہ میں اگر کسی کا نام لیتا ہوں تو اس کے پیج پر، اس کی آئی ڈی پر جا کر اس کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. بھلے بیڈ کمنٹ کرنے کے حساب سے ہی کرتے ہیں، لیکن کیا فائدہ ایسے فالتو لوگوں کو سننے کا؟ ایسے فالتو لوگوں کی اچھی بات بھی نہیں سننی چاہیے. تو خیر وہ کوئی بہت ایسے علاقے کے ہوں گے جن کو 2-4-10 لوگ جانتے ہوں گے. تو ان پیر صاحب کی متی ماری گئی ہے. کہتے ہیں کہ چیلنج دینے والا دعویٰ کرنے والے سے بڑا بدبخت ہے معاذ اللہ. یعنی جو شیخین کو کافر کہہ رہا ہے نلہ یاری، اس سے زیادہ بدبخت یعنی پھوٹے نصیب والا میں ہوں جو میں نے چیلنج دیا. میں پیر صاحب کو کہوں گا آپ نے حدیث و قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے وجود خدا پر بحث کی یا نہیں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ یہ قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ 3 پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے. نبی علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے بحث کی یا نہیں کی؟ کی نا. پھر اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے دہریوں سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ کیا ان لوگوں کو خدا کے وجود پر بھروسہ نہیں تھا؟ بحث کرنے والوں کو تھا، یقیناً تھا، قطعاً تھا. لیکن اس کو قائل کرنے کے لیے اور عوام کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بحث کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چیلنج کرنے والے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں شک ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں بحث کی یا نہیں کی؟ حالانکہ یہ ایک سراسر اختلافی مسئلہ، اس میں دونوں طرح کے قول موجود ہیں، پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے بحث کی. حتیٰ کہ روضہ رسول کے پاس حضرت امام باقر سے سیدنا امام اعظم نے قیاس کے صحیح ہونے پر بحث کی نا. تو ایک عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ قائل کرنے کے لیے، لوگوں کو شر اور فتنے سے بچانے کے لیے بات کی جاتی ہے. پیر صاحب عجیب دماغ کے آدمی ہیں، ان کو اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. تو جو